अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम नज़ीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज़म मुफलिसी का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा या तनकीदी जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। शेरी हवालों के साथ ये नोट्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। जहाँ पर कोई मुश्किल तरकीब हो, पेचीदा जुमला हो तो इसकी मैं वजाहत भी करूँगा साथ साथ। आप हम तनगोश होकर इसको सुन लीजिए। मुफलिसी अज़ नज़ीर अकबर आबादी यानी मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी की नज़म उर्दू शायरी में इसकी दूसरी नज़मों की तरह एक मुनफरिद और समाजी हकीकत निगारी की बेहतरीन मिसाल है। यानी इसकी नज़ीर अकबर आबादी की बाकी जितनी भी नज़में हैं, बंजारा नामा, रोटी नामा, इसी तरह जितने भी है, बरसात की बहारें, तो उन नज़मों की तरह ये नज़म मुफलिसी भी एक मुनफरिद अंदाज में लिखी गई है और इसमें समाजी हकीकत निगारी की बेहतरीन मिसालें देखने को मिलती है। समाज पर बहुत ज़्यादा तंज़ किया गया है, मुआशरे पर। इसका फ़नी व फ़िक्री जायज़ा कुछ यूँ पेश किया जा सकता है। सबसे पहले इसका हम फ़िक्री जायज़ा पढ़ते हैं। फ़िक्री जायज़ा मतलब ख़यालात व मज़ामीन, क्या क्या ख़यालात इस नज़म में पेश किए हैं, मुख्तसरन ये कि क्या क्या बातें इन्होंने इस नज़म में कही है। तो मुफलिसी बतौर मरकज़ी ख़याल। नज़म का बुनियादी मौज़ू ग़ुरबत, तंगदस्ती और मुफ़लिस ज़िंदगी की तलख़ हकीकतें हैं। बुनियादी मौज़ू जो है इस नज़म का, वो नाम ही से ज़ाहिर है कि मुफलिसी है, ग़ुरबत, तंगदस्ती। शायर ने मुफलिसी को एक ऐसी आफ़त और बला के तौर पर पेश किया है जो इंसान की इज़्ज़त, गैरत, महब्बत, इल्म, शराफ़त और हत्ता कि इसकी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर कर देती है। यानी मुफलिसी ये एक लानत है, एक बला है, एक आफ़त है जो आपकी इज़्ज़त, गैरत, महब्बत, इल्म, हत्ता ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उसको मुतासर कर देती है। इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी इस नज़म में कहते हैं कि मुफलिस करे जो आन के महफ़ल के बीच हाल, सब जान रोटियों का ये डाला है इसने जाल। देखें कि एक मुफलिस आदमी है, गरीब, और जब महफ़ल में कोई बात करता है तो लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने फिर कोई जाल बिछाया है, भीख मांगने का, रोटी कमाने का, फिर से इन्होंने एक जाल बिछाया है, देखो इसकी बातों को तो देखो। तो मुफलिस की बात को कोई सुनता भी नहीं है, महफ़ल में इनकी बातों की कोई अहमियत नहीं होती। तो ये एक समाजी हकीकत है। जिस तरह कि हमने आगाज़ में कहा कि जो शख्स गरीब हो, नादार हो, मुफलिस हो, तो इसकी बात को कोई भी अहमियत नहीं देता। नंबर सेकंड, समाजी हकीकत निगारी। नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी की मुआशरती बुराइयाँ और इसके असरात को अवामी सतह पर बयान किया है। आपको पता है कि नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर हैं, अवामी मौज़ूआत को अवामी ज़बान में पेश करते हैं। गरीब की इज़्ज़त नहीं रचती, इसकी बात को कोई नहीं मानता और मुआशरा उसे हकारत की नज़र से देखता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस की बात को भी कोई मानता नहीं। देखिए आसान है, अवामी ज़बान है कि मुफलिस की बातों को कोई भी नहीं मानता। किसी के दिल में, किसी में ये एहसास पैदा नहीं होता कि मुफलिस नादार की भी कोई इज़्ज़त होती है। नहीं, मुआशरे में मुफलिस की कोई कदर कीमत नहीं होती। मुफलिसी का इंसानी रिश्तों पर असरात एक और मौजू है इस नज़म का। ग़ुरबत माँ बाप, बेटे, बीवी, दोस्तों और मुआशरती ताल्लुकात सब को कमज़ोर कर देती है। बीवी शिकायत करती है, हर वक्त शिकायत करने लगती रहती है, बच्चे बाप को निकट्टू कहते हैं और दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि बेटे पुकारते हैं कि बाबा निकट्टू है,
بیوی یہ دل میں کہتی ہے اچھا نکٹو ہے. دیکھیں بیوی بھی ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہے، بیٹے بھی باپ کو نکٹو کہتے ہیں مفلسی کی وجہ سے. تو یہ ایک تلخ ترش حقیقت ہے جو اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے سماج میں موجود ہے. اخلاقی اور روحانی اثرات، یہ جتنے بھی موضوعات ہیں یہ مفلسی کے حوالے سے ہے. مفلسی نہ صرف جسمانی بلکہ اخلاقی اور روحانی طور پر بھی انسان کو کمزور کر دیتی ہے. حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے، غیرت و شرم ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ چوری، بیک یا دوسرے ناپسندیدہ اعمال کی طرف جائے. یعنی آپ کو روحانی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی یہ مفلسی گرا دیتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سمجھے نہ کچھ حلال نہ جانے حرام وہ سب حیا و شرم اڑاتی ہے مفلسی. تو دیکھیں جو کوئی مفلس ہوتا ہے پھر وہ حرام و حلال میں بھی تمیز نہیں کرتا، شرم و حیا اس انسان سے مٹ جاتی ہے. ایک اور ہیڈنگ، ایک اور موضوع آپ یوں دیں گے کہ آفاقی پیغام، یعنی ایک ایسا پیغام جو کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو نظم کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ غربت ایک ایسی لعنت ہے جس سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہ ایک آفاقی پیغام ہے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے کہ غربت ایک لعنت ہے اور اس سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. اسی لیے شاعر آخر میں کہتا ہے کہ دنیا میں لے کے شاہ سے اے یار تا فقیر، حالک نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر. یعنی بادشاہ سے لے کر فقیر تک جتنے بھی لوگ ہیں کبھی وہ مفلس نہ ہو، کبھی غریب نہ ہو. تو یہ ایک آفاقی پیغام بھی انہوں نے اس نظم کے آخر میں دیا ہے. اچھا، اوپر ہم نے اس نظم کا فکری جائزہ پڑھا، اہم موضوعات ہم نے پڑھے اس نظم کے. اب ہم فنی جائزہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے وہ ہم نے پڑھا، کیسے لکھا ہے وہ اب ہم پڑھیں گے. خصوصیات کیا ہے اس نظم کی. تو نظم کی ہیئت، سٹرکچر، شکل ہم دیکھیں تو یہ ایک طویل بیانیہ نظم ہے. طویل نظم ہے، بیانیہ انداز میں ہے، مفلسی کو مسلسل بیان کرتے ہیں. ہر بند 5 مصر پر مشتمل ہے. یکساں بحر اور قافیہ و ردیف کی پابندی نے اسے نغمگی عطا کی ہے. زبان و اسلوب، اگر ہم اس نظم کے زبان و اسلوب پر بات کریں تو زبان عام فہم ہے، عوامی زبان ہے، سادہ اور عوامی ہے. عوامی شاعرت نظیر اکبر آبادی ظاہر ہے، عوامی موضوعات کو پیش کرتے ہیں اور عوام ہی کی زبان میں، یعنی جو زبان عوام بولتے چالتے ہیں اسی ہی میں وہ نظم لکھتے ہیں. یہ نظم بھی اسی انداز میں ہے. محاورے اور روزمرہ کی بھرپور جھلک اس نظم میں ملتی ہے، جیسے نکٹو، ٹٹول، ٹٹے کے بیچ ڈال وغیرہ. تو یہ اس وقت کے محاورے ہیں جس وقت نظیر اکبر آبادی یہ نظم لکھ رہے تھے. اسی طرح مقامی اور عوامی لہجہ اس نظم کو عام آدمی کی زندگی سے جوڑ دیتا ہے. یعنی عوامی لہجہ، جس طرح کے بول چال کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بول چال کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، تو یہ عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے یہ نظم انہوں نے عام آدمی ہی کی زبان میں لکھی ہے. اس نظم میں ایک اہم فنی ٹول تشبیہات، استعارات، اس کا استعمال بھی ہوا ہے. تو اس نظم میں غربت کو ایک بلا، آسیب اور مصیبت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تشبیہ دیکھیں، تشبیہ کا استعمال انہوں نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس نظم میں جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استحوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی. جس طرح ایک کتے ہوتے ہیں، آپ اس کے بیچ میں استحوان ہڈی ڈالتے ہیں تو اس پر لڑ پڑتے ہیں، تو اسی طرح مفلس بھی ہے. مفلسی کی وجہ سے غریب لوگ آپس میں لڑتے ہیں، روٹی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. تو تشبیہ دیکھیں، یہاں مفلسوں کو کتوں سے تشبیہ دی ہے.
تو تشبیہات بھی اس نظم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اسی طرح بہت سے ایسے اشعار ہیں جن میں آپ کو تشبیہات اور استعارات دیکھنے کو ملے گی۔ ایک شعر میں نے یہاں پر مثال کے طور پر آپ کے سامنے لکھا ہے۔ اسی طرح طنز و مزاح کی آمیزش، مزاح بھی اس میں ہے۔ جب آپ یہ نظم پڑھیں گے، ایک تو اس میں سماجی حقیقت نگاری ہے، آپ کو دکھ بھی ہوگا کہ ہاں مفلسی تو ہے ایسی چیز معاشرے میں کہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کبھی کبھی مسکرائیں گے بھی، کیونکہ ان کا انداز ہی ایسا ہے نظیر کا۔ تو نظم میں طنزیہ انداز نمایاں ہے، طنز بھی کیا ہے۔ غریب کی شادی، بیٹے کی بارات یا رنڈی کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے شاعر نے طنزیہ مزاح پیدا کیا ہے، جو قاری کو ہنسنے پر مجبور بھی کرتا ہے اور رلا بھی دیتا ہے۔ تو یہ نظیر کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے۔ تکرار اور ردیف کا حسن، تکرار یعنی لفظوں کی تکرار۔ ہر بند کا آخری مصرع مفلسی پر ختم ہوتا ہے۔ جب آپ یہ نظم پڑھیں گے تو ہر بند محمد کی حیت میں ہے، 5 مصرع ہیں ہر بند میں، تو ہر بند مفلسی پر ختم ہوتا ہے، جو پورے کلام میں تسلسل اور اثر پیدا کرتا ہے۔ یعنی تسلسل کے ساتھ ہر بند آپ دیکھیں گے تو لفظ مفلسی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ فنی خوبی نظم کے پیغام کو اور زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ یعنی یہ نظم، اس میں یہ لفظ مفلسی شروع سے لے کر آخر تک بار بار آتا ہے، بند کے آخر میں یہ لفظ دہرایا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے اس نظم کا اثر آخر تک برقرار رہتا ہے۔ تو مجموعی جائزہ اگر ہم پڑھیں اس نظم کا تو کچھ یوں ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی اردو شاعری میں عوامی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ اس میں شاعر نے غربت کی تلخ حقیقتوں کو نہایت سادہ مگر دلنشیں پیمانے میں بیان کیا ہے۔ یہ نظم ایک طرف سماج کے آئینے کا کام دیتی ہے، یعنی سماجی برائیاں مفلسی کو بیان کر دیتی ہے، اور دوسری طرف انسان کو غربت کی ہولناکیوں سے آگاہ کرتی ہے کہ غربت ایک آصیب ہے، ایک بلا ہے، اس سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج کا لیکچر تھا، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔